बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे अरशद शरीफ के हवाले से। अरशद शरीफ केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से जो अहम समाअत हुई थी उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से आज रात जो अरशद शरीफ की डेड बॉडी पहुँच जाएगी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रात 1 बजे के करीब, तो उस पर जो वफाकी हुकूमत अब एक नया तमाशा शुरू कर दिया है। और फिर जो कुछ मरीम नवाज़ की तरफ से कहा गया और जीएचक्यू की तरफ से वो स्टेटमेंट सामने आई है जिसका इंतज़ार था और अवाम जिसका मुतालबा कर रही थी कि हमारे इदारे इन तहकीकात में अपना किरदार अदा करें, उसकी तरफ से भी जो डेवलपमेंट्स सामने आई हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो आज इमरान खान की जानिब से अरशद शरीफ की का कत्ल है उसको टारगेट किलिंग कहा गया है। इमरान खान ने उसको नाम दिया है टारगेट किलिंग का। वुकला कन्वेंशन था पेशावर में। इमरान खान ने खिताब किया और इमरान खान ने कहा कि मैंने अरशद शरीफ से कहा कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। खबर मिली थी कि अरशद शरीफ को मारने लगे हैं। अरशद शरीफ के घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हुई थी। इमरान खान ने कहा कि लोग जो मर्जी कहें, मुझे पता है कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग हुई है। मरहूम की ज़मीर की कोई कीमत ना थी, इसी वजह से उसे कोई ख़रीद ना सका। अरशद शरीफ ने जान दे दी लेकिन किसी के सामने नहीं झुका। मैंने उन जैसा दिलेर, ईमानदार और मुहिब वतन सहाफ़ी नहीं देखा। इमरान खान की जानिब से कहा गया कि अरशद शरीफ को वापस बुलाना था और वही करना था जो उन्होंने आज़म सवाती और शहबाज गिल के साथ किया। अरशद शरीफ इन दो ख़ानदानों जिन्होंने मुल्क को लूटा उनको बेनकाब करता था। लॉन्ग मार्च के लिए मेरा अज़म कभी इतना तगड़ा नहीं था जितना अब है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ पाक फौज के साथ खड़ा होता था, उनके प्रोग्राम को कवर करता था। मरहूम ने मुझ पर कई बार तनकीद की, वो बेबाक सहाफ़ी था और जो किसी को भी नहीं बख्शता था। साथ इमरान खान ने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं ज़ालिमों से मुकाबला करता रहूँगा। इंसाफ कायम करने के लिए सबको मेरे साथ खड़ा होना है। मुल्क जिस मरहले पर खड़ा है ये सब के लिए चैलेंज है। साथ इमरान खान ने कहा कि इंसाफ से खुशहाली आती है। मुल्क का आइन और कानून कमज़ोर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, ताकतवर को एनआरओ और कमज़ोर को जेल भेजने वाले मुआशरे तबाह हो जाते हैं। इस वजह से इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी जो जिद्दोजहद है वो जारी रखे हुए हूँ और मैं बहुत जल्द कॉल देने वाला हूँ और अगर आप अब इस कॉल पर नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपना भला नहीं चाहते। चूँकि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन लॉन्ग मार्च आपकी ज़रूरत है, कौम की ज़रूरत है और मैं आपके साथ हूँ और हम सब ने अपनी कौम के लिए और रियासत पाकिस्तान के लिए बाहर निकलना है। जबकि दूसरी तरफ जो मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट आई है अरशद शरीफ के हवाले से वो इंतहाई उसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। आप जानते हैं कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की तरफ से अरशद शरीफ के हवाले से एक भी अफसोस से मुतल्लिक या उनका जो कत्ल है उसकी मज़म्मत से मुतल्लिक या उनकी फैमिली के साथ इज़हार तज़ियत के लिए कोई एक पैगाम भी ना आया। आसिफ ज़रदारी की तरफ से भी आप जानते हैं खामोशी है और बिलावल ज़रदारी की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन हमें नज़र नहीं आया। और बस फॉर्मेलिटी के लिए जैसे कुछ मीडिया चैनल्स फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं तो इसी तरह वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे। लेकिन मरीम नवाज़ ने जो जुल्म किया वो उस जो ताबूत से अरशद शरीफ की जो ताबूत में डेड बॉडी है उससे मुतल्लिक एक ट्वीट किया जाता है। मरीम नवाज उस ट्वीट को रीट्वीट करती हैं और ट्वीट में कहा गया कि फितना इमरान और उसके यूथियों के लिए खबर है। ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ ने मरहूमा माँ को पार्सल करके भेजा, दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। आज इस एंकर पर भी वक्त आ गया उनकी जो ताबूत है उसकी तस्वीर शेयर करते हुए। मरीम नवाज ने कहा कि रीट्वीट करते हुए अच्छा नहीं लग रहा लेकिन ये इंसानों के लिए सबक है। और साथ उन्होंने कहा कि ये जो सारी चीज़ें हैं इससे सबक हासिल करना चाहिए। अब ये इस पूरे जो पिछले पूरी कौम सोगवार है, दुखी है और हमारा एक पाकिस्तानी और वो पाकिस्तानी दुनिया में जो महज़्ज़ब ममालिक हैं वहाँ जब किसी सहाफ़ी का कत्ल होता है तो पूरी कौम खड़ी हो जाती है। सहाफ़ी इस वजह से अहम होता है कि वो आवाज़ उठाता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, वो तहकीकात करता है, वो मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करता है, वो ख़बर की खोज लगाता है और आप तक ख़बर पहुँचाता है, वो रिसर्च करता है और आप तक ख़बर पहुँचाता है। इस वजह से सहाफ़ियों के लिए आपने देखा होगा कि जंग के दिनों में भी सहाफ़ियों की प्रोटेक्शन अक़वाम मुत्तहिदा और हमारे जो आलमी इदारे हैं वो इसको और यही हमारा
قانون ہمیں کہتا ہے. تو ایک صحافی کے حوالے سے ہماری حکومت کی طرف سے نہ کوئی سخت جو سامنے آئی، ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے آیا کہ آپ کینیا سے یہ بیان، وہ کوئی امریکہ تو تھا نہیں، کینیا ہی تھا، آپ کینیا سے یہ تو کہتے کہ آپ نے 22 کروڑ مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا دل دکھایا ہے، آپ اس کا جواب دیں. آپ ان سے مطالبے کرتے ہیں یا آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں یا استدعا کرتے ہیں، اور آپ کے جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر گیم کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں، تو قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ کتنے سنسیئر ہیں. اور یہ بات جو عمران ریاض خان کی جانب سے بھی اور باقی صحافیوں کی جانب سے بھی کہی گئی ہے کہ جو ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ واپس آ رہی ہے، اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے سوائے کینیا میں جو سفارت خانہ تھا، جس نے کاغذات سائن کرنے تھے، وہ فارمیلٹی کے علاوہ باقی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. نہ ان کی طرف سے وہ فلائٹ کروائی گئی ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جب اشتہاری مفرور واپس آتے ہیں تو وہ چارٹرڈ طیاروں پر آتے ہیں، اور ایک محب وطن پاکستانی جو پاکستان کا صحافی تھا، اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ جس طریقے سے آ رہی ہے وہ پوری قوم جانتی ہے. بہرحال مریم نواز کو میں یہ بھی یاد کرواتا جاؤں کہ ارشد شریف نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی تھی، اور ارشد شریف نے کبھی بھی کلثوم نواز کے حوالے سے ایسی بات نہیں کی تھی. اور وہ ہمیشہ جب کلثوم نواز بیمار تھیں، وہ ٹویٹ آج بھی، اور یہ پوری قوم ان کو ری ٹویٹ کر رہی ہے کہ ارشد شریف نے اس وقت بھی تعزیت کا اظہار کیا، مریم نواز بیمار ہوئیں ان سے بھی اظہار یکجہتی کی، اور ان کی جو بیماری ہے اس پر ان کی عیادت کی. تو یہ اس حد تک جب ذہنیت آپ کی چلی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ انتہائی خرابی کی طرف جا رہا ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ارشد شریف کے حوالے سے عالمی میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے، اور ارشد شریف کے جو متعلق جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اتنی دکھ ہوتا ہے. آج آپ پاکستان کے اخبارات کو اٹھا لیں، کسی بھی اخبار نے فرنٹ پیج پر وہ کوریج ارشد شریف کو نہیں دی جو ایک صحافی کا، ایک بے باک صحافی کا حق بنتا تھا. اس سے بہتر تو کینیا کے اخبارات تھے جہاں پر تمام فرنٹ پیجز پر صرف ارشد شریف تھا، اور اس پر وہ کینیا پولیس کے خلاف سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیسے کیا. آپ کہتے کچھ تھے، پھر آپ کہتے تھے مشکوک گاڑی تھی، پھر آپ نے جو ہے وہ ارشد شریف کی طرف سے 9 گولیاں کیوں چلائیں، آپ نے ڈرائیور کی طرف سے گولیاں کیوں نہیں چلائیں، آپ نے ٹائر کیوں نہیں برسٹ کی. بہت سارے سوالات جو ہمارے میڈیا کو اٹھانے چاہیے تھے، لیکن ہمارے میڈیا کو اتنی نہ ہوئی. اور ہمارا میڈیا چونکہ بدقسمتی ہے، ہمارے میڈیا کا اپنا ایک نظام ہے اور اپنا ایک ان کو جو کہا جاتا ہے وہ وہی کرتا ہے. اور اس وجہ سے میں دیکھ رہا تھا مختلف صحافیوں کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی صحافت رہ گئی ہے کہ یا تو لکھا لکھایا پڑھو یا آپ سائٹ پر ہو جاؤ، اور صحافت آپ کے بس کی بات نہیں ہے، اور صحافت کو اب نہیں چھوڑا گیا اس قابل کہ وہ اس کے اوپر کوئی کام کرے. بہرحال جو جی ایچ کیو کی طرف سے اور ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، پاک فوج کے ترجمان ہیں، ان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ایک بات تو انہوں نے جو قوم چاہتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کون سے حالات تھے اور کس نے مجبور کیا کہ ارشد شریف پاکستان سے گیا، اور کس نے مجبور کیا کہ ان کو دبئی سے وہاں دبئی سے بھی نکلنا پڑا. یہ سوالات، یہ تحقیقات کے لیے جو بابر افتخار صاحب ہیں جو ترجمان ہیں پاک فوج کے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے افسوسناک واقعے کی مکمل تفصیلات کا مطالبہ کیا ہے. یہ خط لکھا گیا ہے جی ایچ کیو کی طرف سے وفاقی حکومت کو، اور یہ کہا ہے کہ جو ہم سب جانتے ہیں کہ جو ارشد شریف ہے، ارشد شریف ایک دلیر اور بہادر صحافی تھا. انہوں نے کہا کہ کینیا کی حکومت کی جانب سے واقعے کی تفصیلات جو مل رہی ہیں، کینیا کی حکومت کی جانب سے جو جواب آیا کہ یہ پولیس کی غلطی ہے، ہمارا خیال ہے کہ اس واقعے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات ہوں. اور انہوں نے کہا کہ کینیا کی پولیس کی جانب سے جو غلطی تسلیم کی گئی ہے، اس سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. اس مد میں جو مختلف قیاس آرائیاں ہیں ان کو بھی جواب ملنا چاہیے. ساتھ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ان چیزوں پر بہت زیادہ الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، ثانیہ کو جواز بنا کر من گھڑت الزامات لگائے جا رہے ہیں. ساری صورتحال پر ایک اعلیٰ تحقیقات بہت ضروری ہیں تاکہ سب کو جواب مل سکے. ساتھ ان کی طرف سے کہا گیا کہ کینیا پولیس نے غلطی تسلیم کی ہے اور اس کے محرکات بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. ہمارا خیال ہے کہ اعلیٰ سطح پر تحقیقات کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو دیکھنا یہ ہوگا، صرف اس واقعے کو ہی نہیں بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ارشد شریف کو پاکستان سے کیوں جانا پڑا، دیکھنا ہوگا کہ وہاں جانے پر کس نے مجبور کیا اور وہ کیسے گئے اور کہاں کہاں گئے.
یہ ساری تفصیلات بھی قوم کے سامنے آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو عرشے شریف کے حوالے سے ان کی طرف سے کہا گیا کہ عرشے شریف کی ناگہانی وفات پر بہت تکلیف ہے۔ عرشے شریف بہت پروفیشنل صحافی تھے، انہیں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پر عبور حاصل تھا، اور انہوں نے ہمارے جو فوج کے آپریشنز تھے ان کے دوران فیلڈ پر جا کے بہت رپورٹنگ کی۔ عرشے شریف کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر بہت تکلیف میں ہے، اور جو ہم اس معاملے پر پوری معاونت کرنے کو بھی تیار ہیں۔ اب یہ خط لکھا گیا ہے وفاقی حکومت کو۔ میری پاک فوج کے ترجمان سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ وفاقی حکومت کے لیول کی بات نہیں ہے۔ وفاقی حکومت کیا اب اسلام آباد پولیس کو بھیجے گی تحقیقات کے لیے؟ تحقیقات آپ کر سکتے ہیں، ہاں فارمیلٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وفاقی حکومت کوئی کمیٹی بنائے گی تو اس میں ISI کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے، MI کے لوگوں کو شامل کیا جائے، کیونکہ از خود وہ نہیں کر سکتے جو پبلکلی کہ وہ اس کے اوپر کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں یا کوئی اس کے اوپر کوئی کارروائی ڈائریکٹ کریں۔ اب ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ اس سارے معاملے پر کر سکتے ہیں، اور آپ کو خط لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے تو آپ کہیں شہباز شریف کو، تو آپ نے کہنا ہے اور شہباز شریف نے کر دینا ہے۔ تو اس میں جو پاک فوج کے ہمارے افسران ہیں جو ایجنسیز سے تعلق رکھتے ہیں ان کو شامل کیا جائے، اور آپ کے سورسز ہیں، کینیا میں بھی آپ کے سورسز ہیں، وہاں سے معلومات حاصل کریں۔ یہ کوئی FIA کا کام نہیں ہے، نہ یہ اسلام آباد پولیس کے بس کی بات ہے۔ قوم یہ چاہتی ہے اور کہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے لائی جائیں کہ عرشے شریف کیوں مجبور تھا، کیوں اس کو پاکستان چھوڑنا پڑا، اور یہ سارا معاملہ کیسے ہوا۔ اب اس سے اگلی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ جو ان کی فیملی ہے وہ کسی بھی ایسے کمیشن کو نہیں مانے گی جو شہباز شریف بنائے گا۔ اب یہ یا تو اقوام متحدہ لیول پر کوئی کمیشن بنایا جائیں، اور پاکستان کے کمیشن کو نہیں مانا جائے گا ان کی فیملی کی طرف سے، انہوں نے پہلے بھی کہا ہے۔ اب جوڈیشل کمیشن کی بجائے اقوام متحدہ کے ذریعے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے، کیونکہ ارشد کو جو عرشد شریف صاحب کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور اس میں پاکستانی حکومت پر الزامات ہیں، تو پاکستانی حکومت پر جب الزامات ہیں تو یہ اقوام متحدہ کا جو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہے وہی یہ بات سامنے لا سکتا ہے۔ اور دوسری جو اطلاع ہے کہ جی رانا ثناء اللہ عرشد شریف کا جسد خاکی ایئرپورٹ سے لیں گے، اور وہاں پر میڈیا کو کوریج کی بھی اجازت نہیں ہوگی، عوام کا داخلہ بھی ممنوع ہوگا اور عوام کو بھی نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ نے جب کوئی کردار ادا نہیں کیا، آپ کے خوف سے وہ باہر گیا، اور آپ کے پرچوں اور بغاوت کے مقدمات کی وجہ سے وہ باہر گیا ہے۔ اب آپ کس منہ سے، اور پھر مریم نواز کے بیان کے بعد کیا رانا ثناء اللہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ جائے اور ڈیڈ باڈی ریسیو کرے؟ یہ ان کی فیملی کا حق ہے، اور جو عوام ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایئرپورٹ آنا چاہتی ہے، آپ ان کو روکیں گے تو مسائل بنیں گے، تو ان کا حق ہے، ان کو ان کا حق لینے دیں۔ جب آپ نے جو ڈیڈ باڈی ہے ان کو واپس لانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا سرکاری سطح پہ، تو اب آپ کیسے صرف یہ کہ آپ نے موبائل فون اور ان کی جو چیزیں ہیں یا ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں یا جو ان کی جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا تھا، ان کا لیپ ٹاپ تھا، وہی سارا کچھ آپ نے وصول کر کے رکھنا ہے، اور آپ نے وہ ان کے ہاتھ نہیں لگنے دینا ان کی فیملی کے؟ تو یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، اور اس کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔